पैगंबर जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है वो कोई रहमतुल आलमीन नहीं है। हाँ। वो अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक जालिम और जल्लाद इंसान है, एक बेहतर इंसान तक साबित नहीं होते तमाम हदीसों से, तमाम कुरान की आयतों से, हाँ। किसी भी चीज़ से। कहता है पैगंबर इस्लाम, पैगंबर जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है वो कोई रहमतुल आलमीन नहीं है। वो अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक जालिम और जल्लाद इंसान है, माअज़ल्लाह सफ़ुरुल्लाह। एक बेहतर इंसान तक साबित नहीं होते तमाम हदीसों और तमाम कुरान की आयतों से, किसी भी चीज़ से। हो गया, ये इसने बकवास किया, ये इसने इतराज़ किया और ये इसने पैगंबर की तौहीन और गुस्ताखी की है। इस मुर्तद ने, इस जालिम और जल्लाद शख्स ने, जो कि एक इंसान का बच्चा भी साबित नहीं होता, इसकी अपनी बातों से कितने झूठ मैं इसके वादे कर चुका हूँ। ये कहता है इस्लाम में अक्ल हराम है, मैंने कुरान करीम से दिखाया वो अक्ल क्यों नहीं करते, मैंने आयत दिखाई है। ये कहता है कि इस्लाम में सवाल जायज़ नहीं, कुरान कहता है फसअलू, सवाल करो। तो ये कहता है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है, आओगे तब भी कटोगे, नीचे से खतना होगा, और जाओगे तब भी कटोगे। मैंने इसका जवाब दिया कि ये सेहत का उसूल है खतना, और मैंने जवाब दिया कि कत्ल हर बंदे को नहीं इस्लाम करता, हर नॉन मुस्लिम को इस्लाम कत्ल नहीं करता, जो स्टेट के खिलाफ हो रहा है। यानी इस्लाम को छोड़ना स्टेट को चैलेंज करना है, इसलिए स्टेट के गद्दारी की वजह से इस्लाम उसको कत्ल की सज़ा देता है। हर अदालत, हर रियासत, हर स्टेट गद्दार की सजा कत्ल ही रखती है। हर फौज में भी अगर कोई शख्स किसी दूसरे से जा मिले और उस फौज को छोड़ जाए तो वो भी उसकी सजा गद्दारी के तौर पर कत्ल ही रखते हैं। तो यही मतलब है जब इस स्टेट का इनकार किया, क्योंकि वो सिर्फ अपने ज़हन में नहीं मजहब बदल रहा, वो बाकायदा स्टेट के खिलाफ ऐलान कर रहा है। स्टेट के खिलाफ कैसे? क्योंकि इस्लाम ही इस्लामी रियासत की स्टेट है। अब जो इसने जालिम और जल्लाद शख्स तमाम हदीसों और कुरान की आयतों से कहा है ना, अब मैं आपको बड़ी स्पीड से जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसने हदीसों का नाम लिया है और कुरान की आयतों का नाम लिया है। कुरान करीम की आयत है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये तो अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप इनके लिए नरमी फरमाने वाले हैं। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते ना तो फिर ये आपके करीब भी ना भटकते। और वबिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और कुरान करीम अपने नबी को कह रहा है फ़अफ़ू वस्फ़हू, मेरे महबूब आप इनको माफ़ कीजिए और आप इनसे दरगुजर फरमाइए। अच्छा, ये तो होगी कुरान करीम की आयतें। आपने हदीसों का नाम लिया है, ये सही मुस्लिम है। आपने इसी वीडियो में 3175 सुनन निसाई की हदीस पेश की है ना, उस पर इतराज़ किया है, उसका मैं जवाब देता हूँ। उससे आगे भी हदीसें हैं, बाद में उस पर आता हूँ। ये सही मुस्लिम, इसमें हदीस नंबर 4622 से लेकर 4625 तक सारी हदीसें हैं। सारी ज़िंदगी हज़रत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह जब मक्का फ़तह करने गए उस वक़्त तक, उससे पहले तक वो मुसलमान नहीं थे। जब हुजूर गए ना तो हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा आज उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। ये मक्का वाले वही हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाए, शहीद करने के मंसूबे बनाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को कैद करने के मंसूबे बनाए, खिला वतन से निकाल देने के, खारिज कर देने से मंसूबे बनाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को तरह तरह की तकलीफ़ें दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शैब अबी तालिब में भूखा और प्यासा रखा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बाइकआउट किए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गले में चादर डालकर गला घूंटा, ये वही लोग हैं। इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया आज जो इतने बड़े इस्लाम की मुखालिफ अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो जाएगा ना, आज उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जालिम और जल्लाद शख्स हैं। बोलो भाई, जिन्होंने इतने साल तक मुखालफत किया है उनको सजा चाहते दे नहीं सकते। अगर दे भी लेते वो भी जुल्म नहीं था होना, जुल्म फिर भी नहीं था होना, लेकिन वो ऐसे माफ़ कर रहे हैं। तो कहता है जालिम और जल्लाद शख्स थे। सही बुखारी में 3231 नंबर हदीस है और सही मुस्लिम में 4653 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्तों ने भी आकर कहा कि आप ये ताइफ वाले जिन्होंने पत्थर मार मार कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया है, आप इनको
یہ بد دعا کریں, ایک بار اجازت دیں. دو پہاڑوں کے درمیان یہ لوگ رہتے ہیں, ہم دو پہاڑوں کو ایسے آپس میں مار کے کچل دیں گے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ آیا ہوا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نا مجھے ان سے نہ صحیح, ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, وہ ایمان لے آئیں گے. ان کی نسلوں سے امید ہے, ان کو کچھ نہ کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی معاف کیا اور کہا یا اللہ ان کو معاف فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. اس ظالم اور جلاد شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ذات, اس ظالم نے کہا کہ وہ ظالم اور جلاد اور معاذ اللہ بہترین انسان بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتے. تو یہ صحیح بخاری ہے, اس صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے 1312 اور صحیح مسلم میں 2225 نمبر 2225 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا. کس کا؟ یہودی کا, مسلمان کا ہے. یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور اس کے لیے کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ یہ ظالم اور جلاد شخص ہے. اچھا, پھر اسی طرح یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 1356. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ایک لڑکا تھا, یہودی تھا. وہ بیمار ہو گیا. پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے تھے. بیمار ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودی کا حال پوچھنے کے لیے, ظالم اور جلاد ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر گئے اور حضور اس کے سرہانے کی طرف بیٹھے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. اتنا ظلم ہو رہا ہے نا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ جلاد ہے. ابے جلاد شخص یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہاں تو ساتھ کون سا ظلم کیا رسول اللہ نے؟ ایک حوالہ بھی تو نے نہیں دیا. تو نے کہا قرآن اور حدیث سے ظالم اور جلاد ثابت ہوتے ہیں, بہترین انسان بھی ثابت نہیں ہوتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس پر ایک حوالہ بھی تو نے پیش نہیں کیا. کر کیسے سکتا ہے تو حوالہ پیش, جبکہ کافر بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے دن پوچھا نا, ہاں بھائی اب تمہارا کیا خیال ہے, کیا معاملہ کروں گا میں تمہارے ساتھ, تو انہوں نے کہا آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, آپ سے اچھی توقع ہے. تو رسول اللہ نے سب کو کہا لا تثریب علیکم اليوم, جیسے سورہ یوسف میں ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی تم پر سختی نہیں کی جائے گی. وہی لفظ رسول اللہ نے کہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی, ملامت نہیں کی جائے گی, برا بھلا نہیں کہا جائے گا. رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے وہاں. اور اسی طرح یہاں اس کا حال پوچھنے گئے ہیں, اس کا سر اپنی پیاری پیاری گود میں رکھا ہے اور اس سے اسلام کا کہا, اس کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر اجازت کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر کے کلمہ پڑھوایا. یہ کون سا تمہارا بکواس تھا؟ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ پیغمبر جنہیں رحمت العالمین کہا گیا ہے وہ کوئی رحمت العالمین نہیں ہے. وہ اگر ہیں تو صرف اور صرف ایک ظالم اور جلاد انسان ہے, ایک بہتر انسان تک ثابت نہیں ہوتے تمام حدیثوں سے, تمام قرآن کی آیتوں سے, کسی بھی چیز. اچھا, اسی صحیح بخاری میں 4135 نمبر حدیث ہے. حضور پر غزوہ ذات الرقاع کے بعد قاتلانہ حملہ کیا ایک شخص نے. حضور نے اس کو معاف فرما دیا, بعد میں وہ مسلمان ہو گیا, معاف کر دیا. ظالم اور جلاد شخص تو کیا کہہ رہا تھا؟ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں 4372 نمبر اور صحیح مسلم میں 1764 نمبر. یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ صحیح مسلم کی چینج ہو کیونکہ فواد عبد الباقی والی ہے. اس کی چیپٹر کا نام ہے کتاب الجہاد والسیر. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ قیدی بن کر آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کی طرف ایک پورا دستہ بھیجا, بندے بھیجے سوار, جس نے بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لا کر پلر کے ساتھ باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے دن اس کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے, مطلب آپ کیسے ہیں؟ حضور نے پوچھ رہے ہیں. ظالم اور جلاد شخص کیا کہہ رہا تھا اور حضور کیا پوچھ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے, مطلب آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں؟
کیا ارادہ ہے؟ تو ثمامہ نے آگے سے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون ضائع نہیں ہوگا، اور اگر احسان کریں تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر گزار بھی ہے، تھینکس بھی کہے گا، اور اگر مال چاہتے ہیں تو مانگیں، جو چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ حضور چلے گئے، دوسرے دن آئے، پھر یہی پوچھا، ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے پھر یہی جواب دیا۔ حضور تیسرے دن تشریف لائے، یہی پوچھا، جب اس نے یہی جواب دیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا۔ قریب ہی ایک باغ تھا، اس میں ثمامہ گئے، وہاں جا کے غسل کیا، غسل کر کے پھر مسجد میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ ظالم اور جلاد شخص مجھے بتائے جس نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لفظ بولا۔ اس ظالم اور جلاد شخص سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جب اس نے اسلام لانے کے بعد یہ کہا کہ حضور جب مجھے گرفتار کیے نا انہوں نے، اس وقت میرا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، تو اب حضور نے فرمایا جا کے عمرہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ ثمامہ بن اسال کا یہ واقعہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں 4372 نمبر واقعہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اعرابی، انہوں نے حضور کی چادر کھینچ کر کہا کہ اے محمد، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ ابھی آداب نہیں تھے نا، پنڈ کے بندے تھے، دیہات کے بندے تھے، ابھی آداب نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے ہیں، اس کو دیکھ کر مسکرائے ہیں، اور پھر دیا بھی، دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں 6088 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 2429 نمبر حدیث ہے۔ ظالم اور جلاد شخص کو بلاؤ کدھر؟ صحیح بخاری میں 4072 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں سخت طریقے سے شہید کیا، اور حضور بہت روئے، بہت افسوس ہوا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی بن حرب، حضور نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو معاف فرما دیا، بدلہ بھی نہیں لیا۔ چچا کا بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں، لیکن اپنے سگے چچا کا بھی بدلہ بھی نہیں لیا، بس اتنا کہا کہ آپ مجھے میرے سامنے نہ آئیے گا زیادہ، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی۔ یہ صحیح بخاری میں 4072 نمبر حدیث ہے۔ ایک بدو شخص آیا، دیہاتی شخص کا تھا، ایک پنڈ کے علاقے میں رہنے والا، آ کر اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ آپ کی مندر میں اگر کوئی کرے گا چھوڑو گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اس کو حضور نے منع نہیں کیا، روکا نہیں حضور نے، اور ساتھ صحابہ کرام کو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ایک بالٹی میں پانی لے کر اس پر بہا دو، اور فرمایا تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی پیدا کرنے والے نہیں۔ صحیح بخاری میں 220 نمبر اور صحیح مسلم میں 659 اور 660 نمبر حدیث ہے۔ اس میں واقعتاً اس بندے کو بھی رسول اللہ نے معاف کیا ہے۔ وہ ظالم اور جلاد شخص کہتا ہے کہ ایک بہترین انسان بھی ثابت نہیں ہو رہے، یہ پھر کیا ہے؟ اسی طرح اب میں تھوڑا سا سپیڈ سے مزید چلتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 1366 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 7027 عبداللہ ابن ابی منافق، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ 70 بار بھی اس بندے کے لیے، عبداللہ ابن ابی کے لیے معافی مانگیں گے نا تو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا رب کہتا کہ میرے نبی آپ 70 بار اس منافق کے لیے معافی مانگیں تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 بار اپنے رب سے معافی مانگتا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آیت بعد میں آئی کہ ان میں سے کسی کی قبر پر بھی آپ نے آئندہ کھڑے نہیں ہونا، کسی کا جنازہ ان کا نہیں پڑھنا، یہ ہے ہی منافق قسم کے لوگ۔ اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے دن بھاگ گئے، اور بعد میں ایک طویل واقعہ ہے، سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 22 کی ڈیٹیل میں آپ کو کسی حدیث کی بک میں مل جائے گا، اگر آپ کو شوق ہو آپ وہاں دیکھ لیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ان کو رسول اللہ نے امان بھی لکھ کر دی اور معاف بھی کیا، وہ مسلمان بھی ہو گئے، اکرمہ بن ابی جہل۔ اور ایک یہودی، اس نے سختی سے قرض مانگا، حضور کی خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے آیا اور سخت تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے نا اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، اس کو سمجھانا چاہا، تو حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حقدار ایسی باتیں کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، حقدار ہے وہ مطلب اس کا حق بنتا ہے مجھ سے قرض مانگنا، جو اس کا قرض تھا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 2401 نمبر، وہ ظالم اور جلاد کہاں ہے؟ اس کے علاوہ 6814 صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 4431 میں حضور نے زانیوں کو جنہوں نے زنا کیا فوراً سزا نہیں دی، آئے حضور میں نے زنا کیا، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اچھا پھر کہا میں نے زنا کیا، حضور نے اگنور کیا، پھر کہا میں نے زنا کیا، حضور نے اگنور کیا، جب چوتھی بار کہا تو 4 گواہیاں پوری ہو گئیں، جب 4 گواہیاں پوری ہوئی ہیں نا، پھر رسول اللہ نے فوراً اس کو سزا نہیں دی، فرمایا ہوش میں کیا ہے یا پھر کہیں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، کہیں کوئی مسئلہ خراب تو نہیں تھا؟ ہوش میں، اگر ہوش میں تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی زنا کی۔ اور ایک عورت نے، اسی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بھی ایسا کیا، غامد قبیلے کی غامدی ایک عورت تھی، اس نے بھی ایسے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اسی طرح فرمایا۔ ظالم اور جلاد شخص، اگلی بات بتائے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4554۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو جس پر کسی معاملے میں کوئی الزام تھا، تفتیش کے بعد بری کر دیا، چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر وہ الزام ثابت نہیں ہوا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا یہودی ہے، ظالم اور جلاد شخص سوچے کہ اگر وہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے لفظ بولا ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کا سار اڑاتے کہ ایک اور یہودی کام ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک تھا، اور حدیثیں ساری صحیح ہیں۔ اب اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے معاملے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تار جگر، وہ جگر خون والا ہے، جاندار ہے وہ جانور، تو اس پر اجر ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث صحیح بخاری میں 2466 نمبر، صحیح مسلم میں 5859 نمبر حدیث موجود ہے۔ ایک عورت کو ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جسے اس نے باندھے رکھا، نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، پیاس سے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس عورت کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تم ظالم اور جلاد شخص، تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی رسول اللہ پر یہ لفظ بولتے ہوئے؟ صحیح بخاری کے اندر 3318 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 5852 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران صحابہ اکرام نے ایک پرندے کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے، پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا، اڑ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، پریشان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اس کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کے بارے میں، جاؤ اس کے بچے اس کو واپس کرو۔ یہ سنن ابو داؤد میرے پاس موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں 5268 نمبر صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک چند لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک زندہ مرغی کو باندھ کر اس پر وہ لوگ تیروں کی پریکٹس کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نا وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ زندہ جانور پر جو ظلم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور تو اس کو ظالم اور جلاد کا لفظ بولتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5515 اور صحیح مسلم میں 5061 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ذبح کرنے میں بھی احسان کرو، چھری کو صحیح تیز رکھو تاکہ اس کو کٹتے ہوئے پتہ بھی نہ چلے، اور اس کو مطلب ذبح بھی وہ ہو، اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ صحیح مسلم 5055 نمبر۔ ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2548۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا ایک اونٹ کے اوپر بہت زیادہ وزن تھا، بہت زیادہ بوجھ لادا ہوا تھا اس پر، تو حضور نے فرمایا ان بے جان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو تب بھی اچھے ہی انداز میں کرو، اور ان کو کھلاؤ تو بھی زبردست اچھا کھلاؤ۔
رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. جامع ترمذی میں 1710 ہے اور صحیح مسلم کے اندر 5550 اور 5552 یہ دو حدیثیں اس میں اور ایک حدیث اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے چہروں پر نہیں مارنا, جانوروں کے چہروں کو داغنا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داغے ہوئے گدھے کو دیکھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے. حضور جانوروں کے منہ پہ تھپڑ مارنا نہیں دے رہے اور تم ظالم اور جلاد شخص بہترین انسان نہیں ثابت ہوتے. یہ کیا بکواس ہے یار. یہ سنن نبی داؤد ہے 5267 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شہد کی مکھیوں کو نہیں مارنا, چیونٹیوں کو نہیں مارنا. اور حضور نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی درخت لگائے یا پھر کوئی کھیتی کرے پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور اس میں سے کھائیں پھر وہ بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2320, صحیح مسلم کے اندر ہے 3973. جانوروں کے لیے صدقہ ہے, جانوروں کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا باقاعدہ یا رسول اللہ جانوروں کو کھانا کھلانا میں بھی صدقہ ہے؟ جانوروں کے بارے میں رسول اللہ کا یہ ہے اور تم ظالم اور جلاد کہتے ہو. سنن ابو داؤد کے اندر ہی 2562 نمبر حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے 1708 نمبر. پیغمبر میں رحمت العالمین کہا گیا ہے, وہ کوئی رحمت العالمین نہیں ہے. وہ اگر ہیں تو صرف اور صرف ایک ظالم اور جلاد انسان ہے, ایک بہتر انسان تک ثابت نہیں ہوتے تمام حدیثوں سے, تمام قرآن کی آیتوں سے, کسی بھی چیز سے. وہ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ ظالم اور جلاد. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ تمہارا حال ہے کہ تم نے رسول اللہ کو یہ کہا.